अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम तालिबात, हमें उम्मीद है कि आपने तमाम तालीमी कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर ली होंगी। आपके जो क्लास के लिए खुसूसी व्हाट्सअप ग्रुप है आपने वो बना लिया होगा और उसमें जो हमने किताबों की फ़हरिस्त में लिंक आप तक भेजी थी, उम्मीद है आपने उस लिंक के ज़रिए किताबों को इंस्टॉल कर लिया होगा। किताब को इंस्टॉल करने के बाद आपके मोबाइल स्क्रीन पर किताबों का आइकन कुछ इस तरह से होगा। आप किताब को टच करेंगे तो किताब इस तरह से खुलेगी। ये देखिए तफसीर नसफ़ी, जिसको तफसीर मदारिक तंजील ही कहा जाता है, कुछ इस तरह से खुलेगी। यहाँ पर 6 बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ऊपर में लेफ़्ट साइड में जो बॉक्स है इसको ऑन करना है। यहाँ पर देखेंगे आपके काफ़ी सारी सूरतें यहाँ पर मौजूद हैं। सीरियल बाय सीरियल एक फ़हरिस्त है। जो भी सूरत हमें पढ़नी है उस पर टिक करना है और पढ़ते जाना है। हमारी चूँकि दाखिली निसाब सूरह कहफ सीरियल नंबर 18 में है, उस पर हम टच करेंगे। ये देखिए सारी की सारी आयतें यहाँ पर मौजूद हैं। जिस भी आयत पर हम टच करेंगे उसकी तफसीर हमारे सामने खुल के आ जाएगी। हम चूँकि शुरुआत कर रहे हैं इसलिए पहली वाली आयत पर टच करते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह अल अज़ीम से हमारा इस्तक़बाल हो रहा है और हम इस किताब के अंदर दाखिल हो गए हैं। ठीक है मोहतरम तालिबात, ये किताब तफसीर मदारिक तंजील है। आज हम अव्वलन तफसीर मदारिक तंजील का दर्स लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। जैसा कि तकाज़ा है, मदारिस इस्लामिया के अंदर अव्वलन तफासिर का दर्स दिया जाता है। ये सूरह कहफ कुरान पाक की मशहूर तरीन सूरतों में से है। ये कुरान पाक की तरतीब के एतबार से 18वीं सूरत है। इस सूरत के अंदर 110 आयतें हैं। ये सूरत मक्का में नाजिल हुई, लिहाजा मक्की है। और इस सूरत के अंदर मशहूर तरीन 3 वाक़यात बयान किए गए हैं। अस्हाबे कहफ का किस्सा बयान किया गया है। हज़रत मूसा और हज़रत ख़िद्र अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा इसके अंदर मौजूद है। और लास्ट में हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम का किस्सा यहाँ पर मौजूद है। आप बितफ़सील इन तमाम किस्सों को पढ़ेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मोहतरम तालिबात, आइए हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। ए अल्लाह मेरे रब आसानी फरमा इस किताब को समझने के लिए, वला तुअस्सिर और समझने के लिए कोई मुश्किल ना पैदा कर, व तम्मिम बिल खैर और इस किताब को बाखैर व आफ़ियत पाए तकमील तक पहुँचा। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला। और ए अल्लाह मेरे रब मुझे इल्म नाफ़े के एतबार से ज़्यादती अता फ़रमा, यानी ऐसे इल्म में ज़्यादती अता फ़रमा जो मेरे लिए और दूसरों के लिए नफ़ा बख्श हो। व अमलन मुतक़ब्बला और ऐसे आमाल की ज़्यादा से ज़्यादा मुझे तौफ़ीक़ दे, मुतक़ब्बला जो तेरी बारगाह में मकबूल होने के लायक हो। सल्लु अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद या रब्बि सल्लि अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम तालिबात, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सामने ये किताब खुली हुई है। ऊपर ये कुरान पाक की आयतें हैं सूरह कहफ के अंदर और ये नीचे उसकी तफसीर है। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताबा वलम यजअल लहू इवजा। आज हम सिर्फ ये एक आयत ही पढ़ेंगे, फिर इंशाअल्लाह जल्दी जल्दी अगली क्लास में इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब। तमाम तारीफ़, अल्हम्दु तमाम तारीफ़, लिल्लाही अल्लाह तबारक व तआला के लिए, अल्लज़ी जिसने, अनज़ला नाजिल की, अला अब्दिही अपने बंदे पर, अल किताबा किताब। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जिसने नाजिल की अपने बंदे पर किताब। वलम यजअल लहू इवजा और उस किताब के अंदर नहीं रखी इवजा कोई कमी, कोई कजी, किसी तरह की कोई भी कजी और कोई भी कमी अल्लाह तबारक व तआला ने उस किताब के अंदर नहीं रखी। क़य्यिमन सीधी और रास्त किताब उसको बनाया, लियुन्ज़िरा ताकि डर सुना सके, बासन शदीदन सख्त अज़ाब का, मिल्लदुन्हु जो अल्लाह के बारगाह में तैयार शुदा है, वयुबश्शिरल मुमिनीन अल्लज़ीना यामलून अस्सालिहात, वयुबश्शिरा और बशारत पेश करे, अल मुमिनीना मोमिनीन के लिए, अल्लज़ीना वो मोमिनीन जो यामलून अस्सालिहात जो नेक काम करते हैं, अन्ना लहुम अजरन हसना कि उनके लिए बेहतर अजर है।
تفسیر ملاحظہ ہو، نیچے تفسیر لکھی ہوئی ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر نازل کی۔ علی عبدہ سے مراد تفسیر میں بتا رہے ہیں مصنف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبد سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نیچے لکھ رہے ہیں کہ الکتاب، کتاب سے مراد مصنف علیہ الرحمہ کہہ رہے ہیں کہ الکتاب سے مراد القرآن، قرآن پاک ہے۔ یہاں پر قرآن پاک کی اس آیت کا جو پہلا جز ہے اس کی تفسیر مکمل ہوئی۔ قرآن پاک کے اس پہلے والے جز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا تعلیم دینا چاہتا ہے وہ تعلیم دیکھیے۔ اس آیت کے اندر مجموعی طور پر کیا سبق ہے، اس آیت کے پہلے والے جز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا تعلیم دینا چاہتا ہے، تو ملاحظہ کیجئے۔ تعلیم یہ ہے کہ لقن اللہ عبادہ ووفقہم، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تلقین کی ہے، ووفقہم، اور اپنے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے، کیف یثنون علیہ ویحمدونہ، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس طرح سے پاکی بیان کریں، ویحمدونہ، اور بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس طرح سے تعریف بجا لائیں۔ پاکی بیان کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بجا لانے کے لیے ایک وجہ ہے، وہ وجہ علی اجزل نعمائہ، یعنی بندے اپنے رب کی کس طرح سے پاکی بیان کریں، ویحمدونہ، اور کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ حمد بجا لائیں، علی اجزل نعمائہ علیہم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، علی بدلے میں، علی کا معنی یہاں پر ہے لیکن یہاں پر معنی بدلے میں ہوگا، علی اجزل نعمائہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں کے بدلے میں، علیہم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نازل کی، یعنی اپنے بندوں پر نازل کی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں اپنی نازل کی ہیں علیہم، اپنے بندوں پر، ان نعمتوں کے بدلے اگر بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنا چاہیں، اس کی پاکی بیان کرنا چاہیں تو کس طریقے سے کریں؟ لقن اللہ عبادہ ووفقہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بندوں کو تلقین کی ہے اور انہیں توفیق دی ہے کہ اگر وہ تعریف کرنا چاہیں تو کس طرح سے کریں، کیف یثنون علیہ، کس طرح سے اس کی تعریف کریں، ویحمدونہ، اور کس طرح سے اس کی حمد بجا لائیں، اس کی تعریف کریں، علی اجزل نعمائہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں پر، علیہم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نازل کی ہے۔ وہ بڑی بڑی نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نازل کی ہیں، وہیہ، ان میں سے ایک تو ہے نعمت الاسلامی، وہیہ، وہ ایک ہے، اور وہ ایک یہ ہے الاسلام، وہ اسلام کی نعمت ہے، وہ ایک ضابطۂ حیات ہے، وہ ایک قانون ہے۔ وما، اور دوسری نعمت وہ انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری نعمت وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشکل کتاب نازل کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی دوسری نعمت جو کتاب کی شکل میں ہے، اور وہ کتاب جو نازل کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم من الکتابی، کتاب کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندے پر جو کتاب نازل کی، دوسری نعمت وہ کتاب ایک عظیم نعمت ہے۔ تو عظیم نعمتیں دو ہیں، ایک تو اسلام، اور اس اسلام کو سمجھانے والی کتاب قرآن پاک دوسری نعمت ہے۔ چونکہ اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے، اور اس ضابطۂ حیات کو سمجھانے کے لیے اس کے قوانین جس کتاب کے اندر مرتب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وقتاً فوقتاً تدریجاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرورت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بواسطہ جبرائیل جو کتاب نازل کی، وہ کتاب بھی ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ کیونکہ وہ کتاب کیوں نعمت عظمیٰ ہوگی؟ اس لیے کہ الذی ہوا سبب نجاتہم، جو کہ ایک نجات کا سبب ہے۔ کیونکہ جب قرآن پاک ہماری مشکلوں کو حل کرنے کے لیے نازل ہوگا تو ہم اسلام کو سیکھیں گے، اور جب اسلام کو سیکھیں گے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے قہر و غضب سے بچ جائیں گے، اور ہم سیدھی راہ پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ تو سیدھی راہ پر لانے کے لیے، اسلام کو سمجھنے کے لیے کتاب اللہ قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے، الذی ہوا سبب نجاتہم، جو کہ بندوں کی نجات کے لیے ایک سبب ہے۔ جبکہ ہم اسلام کو سیکھ لیں گے، اور اسلام کو سیکھنے کے بعد ہم یقینی طور پر انشاءاللہ العزیز جب ہم یہ تفسیر پڑھ کے
حقیقی طور پر حقیقی معنوں میں قرآن پاک کے مفاہیم و مطالب کو سمجھنے کے بعد سیدھی راہ پر چلنے کی کوشش کریں گے تو ہماری نجات عند اللہ ضرور ہوگی۔ تو اس لیے یہ دونوں نعمتیں ایک بڑی نعمتوں میں سے شمار کی جاتی ہیں۔ تو سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت ہے، اور اس نعمت کو سمجھانے کے لیے جو دوسری نعمت وہ قرآن پاک ہے، الذی ہوا سبب نجاتہم، جو مکمل طور پر کلی طور پر قرآن پاک نجات کا سبب ہے۔ اس قرآن پاک کی توصیف بیان کی جا رہی ہے کہ یہ قرآن پاک کس حیثیت سے ہے، یہ قرآن پاک کی کیا خوبی ہے، بتا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی کتاب نازل کی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، کہ جس کے اندر کوئی کجی اور کوئی بھی کمی نہیں رکھی، کسی طرح کا کوئی بھی ٹیڑھا پن، کوئی بھی کج پن اور کوئی بھی کمی اس کتاب کے اندر نہیں رکھی گئی ہے۔ ای شیئا من کا استعمال کیا جاتا ہے چھوٹی سے چھوٹی کمی کی نفی کرنے کے لیے، ذرا سی بھی کمی اگر ہو تو اس کی بھی نفی کرنے کے لیے شیئن کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے اردو میں کہا جاتا ہے کچھ بھی کمی نہیں، لیس فیہ شیئا من العوج، یعنی کہ اس چیز کے اندر کچھ بھی کمی نہیں، اس چیز کو بتانے کے لیے شیئا من کا استعمال کیا جاتا ہے، من تبعیض دیا ہے، ای شیئا من العوج من العرج والعوج فی المعانی، یعنی قرآن پاک کے اندر معانی کے اعتبار سے کوئی بھی کجی کوئی بھی کمی موجود نہیں۔ کالعوج فی الاعیان، جیسے کہ آپ کو بسا اوقات دیکھنے میں آتا ہوگا کچھ لوگوں کی آنکھوں میں کچھ فرق رہتا ہے، تو اس فرق کو عربی میں عوج کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے اس فرق کو؟ آنکھوں میں جو فرق ہوتا ہے، کسی کی آنکھ دائیں دیکھ رہی ہوتی ہے تو دوسری آنکھ بائیں دیکھ رہی ہوتی ہے، تو اس کمی اور اس کجی کو عربی زبان کے اندر عوج کہا جاتا ہے۔ کالعوج فی الاعیان، یعنی عوج یہاں پر قرآن پاک کے لیے، قرآن پاک میں نفی کرنے کے لیے وہی عوج استعمال کیا گیا جو عرب کے اندر عربی لوگ عوج استعمال کرتے ہیں آنکھوں کی کمی کے لیے، تو وہ کمی یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ اس طرح کی معانی کے اندر کوئی کمی موجود نہیں ہے۔ یقالو، مثال کے طور پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ عرب میں کہا جاتا ہے، اہل عرب لوگ کہتے ہیں فی رأیہ عوج، فلاں کی رائے میں ٹیڑھا پن ہے یا فلاں کی رائے میں کمی ہے، وفی عصاہ عوج، اور اہل عرب کہتے ہیں، عرب والے کہتے ہیں کہ فلاں کی لاٹھی میں ٹیڑھا پن ہے، تو اس طرح کے ٹیڑھے پن کے لیے لفظ عوج استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی عوج کا استعمال قرآن پاک میں نفی کرنے کے لیے، کسی بھی کمی کو نفی میں بیان کرنے کے لیے عوج کا استعمال کیا گیا ہے۔ والمراد، بہرحال قرآن پاک کے اندر عوج کی نفی کرنے سے مراد ہے نفی الاختلافی والتناقضی، کہ قرآن پاک کے اندر نفی کی گئی ہے، یہاں پر مراد ہے نفی کرنا اختلافات کی، یعنی کہ قرآن پاک مختلف نہیں ہے اپنی ما قبل آسمانی کتابوں کی، والتناقضی عن معانیہ، اور یہ قرآن پاک نقیض کے طور پر نہیں ہے اپنے معانی کے اندر، یعنی کہ قرآن پاک کے اندر جو آیتیں ہیں ان آیتوں کے اندر آپس میں ٹکراؤ نہیں، آپس میں وہ آیتیں ایک دوسرے کے مخالف و متضاد و نقیض نہیں۔ تو یہاں پر تین طریقے سے تفسیر بیان کی گئی ہے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا کی۔ ایک تو یہ والمراد نفی الاختلاف، قرآن پاک کے اندر وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا کہہ کر کے نفی کی گئی ہے کہ قرآن پاک سابقہ آسمانی کتابوں کی مخالف نہیں، نفی کی گئی ہے قرآن پاک کے سابقہ کتابوں کی مختلف ہونے سے۔ والتناقضی، اور قرآن پاک کے اندر جو آیتیں ہیں ان آیتوں کے اندر، اور دوسری تفسیر یہ بیان کی گئی ہے والتناقضی عن معانیہ، قرآن پاک کی آیتیں آپس میں ایک دوسرے کے نقیض نہیں، اور تیسری تفسیر یہ بیان کی گئی ہے وخروج شیء منہ من الحکمت، یعنی قرآن پاک کجی اور کمی سے پاک ہے، اس کے اندر کوئی کجی اور کوئی کمی نہیں،
اس کا مطلب یہ ہے کہ خروج شیء منہ من الحکمتی، یعنی کہ قرآن پاک کی کوئی بھی آیت حکمت سے خالی نہیں، قرآن پاک کی کوئی بھی آیت حکمت سے خالی نہیں۔ تو یہاں پر قرآن پاک کی سورہ کہف جو ہماری داخل نصاب ہے اس کی ایک آیت مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ سبق جاری رکھیں گے۔ آپ دوبارہ تیبارہ اس ترجمے کو سنیں اور ازبر کریں اور مکمل طریقے سے لگاتار کلاسوں کو اٹینڈ کریں اور دل لگی اور دل جمعی سے پڑھائی کریں۔ تمام طالبات سے میں اب رخصتی کی اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔